إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون وقال الله تبارك وتعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بیجاپور ضلع کے اس تعلق مد بحال میں اوٹی گلی میں مسجد مزدلفہ کے تحت میں چلنے والے اس مکتب کے پہلے سالانہ جلسے میں تشریف فرما تمام معزز محترم علماء کرام حفاظ عظام ائمہ کرام ذمہ داران مسجد بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے یہاں آپ کے اس شہر اور تعلقے میں آنے کا یہ پہلا اتفاق ہے میں انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا جو نظامت جو کر رہے تھے مفتی صاحب اب ان کے بعد میں ہمارے بیان کی کسی طرح کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن چونکہ ہم آپ کے درمیان میں بلائے گئے تو کچھ باتیں جو آپ کے لیے ہمارے ان بچوں کے لیے جو اس قوم اور ملک کا مستقبل اور فیوچر ہے ان کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ریپیٹ بھی ہو جائے اللہ کرے مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دیں پہلی آیت جو میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے دنیا میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں سنگھرش کر رہے ہیں محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان تمام انسانوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ
इरशाद फरमाते हैं लिमिस्ली हाजा, स्ट्रगल करना है, मेहनत और कोशिश अगर करनी है तो इस तरह के कामों के लिए मेहनत और कोशिश करो। जो मेहनत और कोशिश की गई, मैं मुंह पर तारीफ करना शरान भी ठीक नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने यहाँ पर जो अपना प्रोग्राम पेश किया, शुरू के कुछ बच्चे थे, एक 6 से 7 बच्चे जब मैं नहीं था, वहां से लेके फिर आखिर तक था मैं। एक चीज यहाँ के बच्चों में जो मुझे बहुत ज्यादा ने मुतासिर की, उस चीज ने, ये हमारे भाइयों के लिए भी है, हमारी माँ और बहनों के लिए भी कह रहा हूं मैं, एक बच्चे या बच्ची ने भी डर और झिझक का उससे मुजाहरा नहीं हुआ है, यानी डर और झिझक एक भी बच्चे में नहीं दिखाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खास तौर पर हजरत मौलाना नूर आलम साहब, उनके साथ काम करने वाली मस्जिद कमेटी, उनको साथ देने वाले नौजवान और पाबंदी से भेजने वाली हमारी माएं और बहनें बच्चों को, उन तमाम को मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं उनको हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, तुम में का बेहतरीन शख्स मर्द या औरत वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब यहां पे हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले अहबाब मौजूद है, नौजवान साथी हैं, माएं बहनें हैं, उसमें कुछ पढ़ी लिखी भी होंगी। ये जो मकतब है, मकतब यानी विच मीन्स ऑफ मकतब, ये मकतब क्या है असल में? मदरसा और मकतब क्या है? ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहां पढ़ने वाले इंसान बनाए जाते। कैसे इंसान बनाए जाते हैं? अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप में से किसी साहब को, अगर बच्चों को भी, बच्चियों को भी, बहनों को भी, भाइयों को भी मालूम हो तो आप जवाब दे सकते हैं। इस देश और इस मुल्क के पहले वजीर आजम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री का नाम हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह। यहां तक तो मालूम है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये मालूम है हमको। अगली बात, सेकंड एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही है। आज कॉलेजों के नाम पर ये यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का सेट किया हुआ है। और वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे ही मकतब से पढ़कर निकला हुआ एक इंसान है। ये कहना चाह रहा हूं मैं असल में। पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मर्तबा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है जो मैं कह रहा हूं, अपने असिस्टेंट से, अपने पीए से कहा कि मौलाना को फोन लगाओ। तो उन्होंने फोन लगाया, वो रिंग बजने वाला फोन था, रिंग घुमाने वाला फोन लगाया। उन्होंने, मौलाना ने फोन उठाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। उठाने के बाद में कहा कि कौन है? तो कहा कि मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हो? एक उनका एक कर्मचारी, उनका एक काम करने वाला। क्या बात है? तो प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है, दो उनको फोन। सुनिए अभी क्या कह रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहला जुमला पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा, नेहरू क्या बात है, उंगलियों में दर्द हो रहा है कि नौकर से फोन लगा के फिर मुझसे बात करते हो? ऐसे इंसान पैदा होते हैं मकतब और मदरसों से।
مکتب اور مدرسوں نے اس ملک کو پہلا ایجوکیشن منسٹر دیا ہے. آپ تعجب کریں گے، ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے نام سے ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ ان کی ابتدائی تعلیم اسی طرح کی مسجد کے مکتب میں ہوئی ہے جو اس ملک کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا فخر الدین علی احمد، پریزیڈنٹ آف انڈیا، مکتب سے پڑھا ہوا انسان. اے پی جے عبد الکلام، میزائل مین، نیوکلیئر پاور سے کے ذریعے سے اس ملک کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرنے والا مکتب میں پڑھا ہوا انسان یہ ہے. تو ان کو کم نہ سمجھو، ان کو یہ جو کام کر رہے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، یہ جو مکتب میں پڑھنے والے استاد ہیں، یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام استاد ہیں اور ان کے سامنے پڑھنے والے بچے ہیں. مکتب کی جو تعلیم کا نظام ہے وہ ختم ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. پہلا استاذ اللہ اور پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام. یہ مقام اور مرتبہ ہے استاذ اور طالب علم اور دین کے تعلیم کے سیکھنے اور سکھانے کا. آپ تعجب کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کیا گیا ہوں، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ تعلیم کی اہمیت اور فضیلت ہے. اب مجھے دو باتیں پریزنٹ سچویشن پہ کہنی، موجودہ حالات میں. دیکھیے، ابھی مفتی صاحب نظامت میں کہہ رہے تھے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوپی اتار دیں، ہم داڑھی اتار دیں، ہم ایک سیکولر ڈھانچے میں آ جائیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہم نے اس ملک میں اپنے آپ کو جو روکے رکھا ہے وہ ہم اپنی پوری پہچان، پوری آئیڈینٹی اور پوری تشخص کے ساتھ میں ہم یہاں پہ رہنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ میں رہنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ریڈی ہوئے ہیں. اگر کوئی حکومت، کوئی سرکار ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، تم ٹوپی پہن سکتے ہو، تم داڑھی چھوڑ سکتے ہو، تم مکتب مدرسے چلا سکتے ہو، لیکن ایک چیز کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، کیا؟ وضو کرنے سے پہلے مسواک نہیں کر سکتے. اگر یہ کنڈیشن بھی اگر کوئی سرکار اور گورنمنٹ لگاتی ہے تو ہم اپنے نبی کی سنت مسواک کرنے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مکتب میں آج پورے ملک میں تعلیم 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 کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مکتب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام ہماری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کو جو کرنا ہے، آج اللہ کرے مجھے بھی اس کی توفیق ملے، ہم تمام کو بھی، جو کچھ ہوگا، کوئی گھر کا کوئی بچہ اس عمر کا جو مکتب جا سکتا ہے، ایسا نہیں رہے گا جو مکتب نہ جائے انشاءاللہ. یعنی گھر کا ہر بچہ جس کی عمر مکتب جانے کی ہے وہ مکتب جائے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں جو کوشش کرنا ہو کرنا پڑے. کیوں؟ وہ آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ابھی سمیٹ رہا ہوں. قرآن مجید میں یہ جو بچے ہیں نا، جن کی تعلیم اور تربیت سے ماں باپ، علاقے کے ذمہ دار اور جتنے لوگ یہ بچوں کے جو گارجین ہیں، ان کے سرپرست ہیں، اگر انہوں نے ان کے دین کی فکر اگر نہیں کی، یہ بچے اللہ کے سامنے ہمارے خلاف ایک کیس فائل کریں گے. اس کا ذکر ہے یہ قرآن مجید کی آیت، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کا کہنا مانا تھا
ہم اپنے ماں باپ کو بڑا مانتے تھے, ہم اپنے گلی محلے کے ذمہ داروں کو بڑا مانتے تھے, وہ جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, لیکن کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَا, انہوں نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی, ہم کو مس گائیڈ ہونے دیا, ہم کو موبائل کا غلط استعمال کرنے دے دیا, ہم کو ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ خاموش رہے, اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہم جہنم کا ایندھن بننے کے لیے آج جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں آگے. اگلا جملہ دل کو ہلا دینے والا جملہ ہے. اگلا میری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں, میں بھائیوں سے, یہ بچے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ڈبل گناہ دے دے, ہمارے محلے کے ذمہ دار کو ڈبل گناہ دے دے, ہمارے بڑے بھائی کو ڈبل گناہ میں مبتلا کر ڈبل عذاب دے اس کو. کیوں؟ انہوں نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی. مجھے بتائیے, کیا آپ کی اولاد سے قیامت کے دن اس بددعا کے سننے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے خلاف اپنے بچے سے اس طرح کے کیس فائل کرنے کے لیے آپ ریڈی اگر ہیں تو خوشی سے اپنے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے, اور اگر نہیں تو آج سے یہ طے کر لیجئے کہ جو کچھ ہوگا لیکن میرا بچہ دین کی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ دین کی تعلیم کیوں ضروری ہے, اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ٹی وی سیریل پہ ایک فلم سٹار کا ایک بہت بڑا سیریل چلتا ہے کروڑ پتی کے سلسلے میں, کون بنے گا کروڑ پتی. 18 سال کے نوجوان کو انہوں نے سوال کیا تمہارے نبی کا نام کیا ہے. یہاں پورے نبی کا نسب بتایا بچے نے. ابھی نسب کا مطلب ان کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 18 سال کے نوجوان کو ٹی وی سیریل پہ وہ فلم اسٹار پوچھ رہا ہے تمہارے نبی کے والد کا نام کیا ہے. آپشن 4, نمبر 1 عبداللہ, نمبر 2 عبد المطلب, نمبر 3 ابو طالب, نمبر 4 ادروائز, اس کے علاوہ کوئی اور. انہوں نے کہا کہ جواب دو. اس بچے نے جواب دیا عبداللہ. جواب صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا لاک کرنا ہے جواب؟ لاک کر دیجیے, صحیح ہے. تو وہ ہو گیا, جواب دے دیا, ہو گیا. سارے کئی سوالات کے یہ بھی سوال ہو گیا, جواب دے دیا. وہ اس وقت کا کھیل میں جو انعام تھا وہ جیت گیا. باہر لوگوں نے آ کر کے اس سے پوچھا تم تو بڑی اسٹڈی کرنے والے لوگ آدمی ہو, اسلام کا تم کو بہت ڈیپلی نالج ہے, اسلام کا تمہیں بہت گہرا علم ہے کہ تم کو نبی کے والد کا نام پتا تھا. کیا کیا پڑھتے ہو تم؟ کس کتاب کا مطالعہ کرتے ہو تم؟ کہاں جاتے ہو تم؟ یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ کون تمہارے استاذ؟ کہاں پڑھتے ہو تم؟ کیا کہا اس بچے نے؟ نہ میں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے, نہ میرا کوئی دینی استاذ ہے, نہ میں کسی مدرسے مکتب میں پڑھنے جاتا ہوں, کچھ بھی نہیں. پھر کیسے کیا رائٹ آنسر دے دیا آپ نے؟ پھر کیسے کیا صحیح جواب دیا آپ نے؟ کامن سینس ہے, کامن سینس ہے. پہلے نمبر پہ جو نام آپ نے بولا تو میں نے صرف سوچا کہ پہلا جو بول رہے ہیں نا, میں نے گیز لگایا, اندازہ لگایا, وہی صحیح ہو سکتا ہے, دے دیا میں نے. مجھے بتائیے, جس قوم کے 18 سال کے نوجوان کو اپنے نبی کے والد کا نام اگر یاد نہیں ہے, کیا وہ اپنے نبی کے کام سے, ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے, اس ملک کے غیر مسلم باشندوں کو واقف کرا سکتا ہے؟ نام اگر معلوم نہیں ہے تو کیا وہ کام خود کر سکتا ہے یا کام سے لوگوں کو واقف کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا ہے. ایک بچے نے آ کر کے والدین سے کہا, ہمارے درمیان میں معاف کیجئے گا, سب سے بڑی چیز آج کی, میں ہمارے مہاراشٹر میں ہمارے تمام ساتھیوں سے ایک جگہ جمعیت علماء کی میٹنگ تھی, وہاں کہا میں نے ہفتے میں ایک مرتبہ ڈیجیٹل اپواس رکھیے, ڈیجیٹل روزہ.
کیا ہے ڈیجیٹل روزہ؟ ڈیجیٹل روزہ یہ ہے کہ ایک دن 24 گھنٹے اس کو استعمال نہیں کرنے کا، ایک دن کا روزہ، ہفتے میں ایک دن ڈیجیٹل روزہ. کیا بولیں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑا فلم اسٹار ہے، 4 سال ہو گیا ہے اس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، ابھی ایٹ پریزنٹ موجود ہے. یہ چیز ہے جس نے ہم تمام کو یا تو ناکارہ بنا دیا یا صرف اور صرف اس کا گرویدہ بنا دیا ہے. اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کے لیے کرے، باقی کچھ نہیں. میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، کوشش کیجیے. آپ نمبر 1 کوشش یہ کیجیے کہ کسی حالت میں میرا بچہ مکتب میں ناغہ نہیں کرے گا. مولانا کو کنفیوژن ہونا چاہیے، ان کو پریشانی ہونی چاہیے کہ یہ ریگولر جو حاضری دینے والے بچے ہیں اس میں کس کو انعام دیا جائے. ہر بچہ ریگولر ہے، ایسا ہونا چاہیے. دوسری بات، آپ اللہ سے اپنی اولاد کی دین کی اوپر استقامت کے بارے میں قرآن کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو تو آپ دیجیے. اللہ کے وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں میری کوئی رہنمائی میرے پاس اب تک آئی نہیں ہے، تو لہذا تم فی الحال عرب کی روایات کے مطابق تم اپنے شوہر پہ حرام ہو، تم گھر چلی جاؤ. وہ کہہ رہی ہے کچھ آپ نبی ہیں، کچھ مجھے حل بتائیے. اللہ کے وسلم نے دروازہ بند کر دیا. میری ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں اس عورت کے سامنے نبی کا دروازہ بند ہو گیا. اس نے رب کائنات کے رب کی دروازہ اور اس کی چوکٹ کھٹکھٹائی، نماز پڑھی جا کر کے اور اللہ سے دعا کرنے لگی. اس کی دعا کے ہاتھ جو اٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے نہیں اترے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور اس خاتون کی باتیں سنی عرش سے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے بھی اپنا شکوہ کر رہی تھی، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شوہر پہ حرام نہیں ہے. شوہر کو پینلٹی کے لیے اتنے روزے رکھنے کے لیے کہہ دیجیے. آپ وہ ہیں، اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو قبولیت کے لیے عرش سے قبولیت آپ کے پلوں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے. لیکن معاف کیجئے گا، اگر ہماری ہاتھیں دعاؤں کے بجائے اگر اس مشین کے میں اگر مصروف ہو گئی تو معاف کیجئے گا، ٹک ٹاکر کی گود میں اسماعیل نہیں پیدا ہوتے. معاف کیجئے گا مجھے، فیس بک اور یوٹیوب میں مگن رہنے والے والدوں کی گود میں حسین نہیں پیدا ہوتے. حسین پیدا ہوتا ہے فاطمہ کی گود میں، اسماعیل پیدا ہوتا ہے ہاجرہ کی گود میں. کیا کون ہے ہاجرہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، بغیر کسی چٹیل میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ مزاج جاننے والی بیوی تھی. کہا کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو یہاں چھوڑ کے وہاں جانے کا؟ کہا ہاں جائیے. ہاں مجھے حکم دیا ہے. اس وقت اللہ کی اس بندی نے کہا خدا کی قسم، اگر اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم کو چھوڑ کے آپ جائیں تو جائیے آپ. اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اس چھوٹے بچے اسماعیل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یاد کرنا ہے 11 سال کے بعد جب مینا کی پہاڑی پہ، مینا کے میدان میں جب جاتے ہیں حاجی، اس واقعے کو یاد کریں. اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ یا ابتی افعل ما تؤمر،
ابا آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ یہ اللہ کے سامنے گردن کٹانے کے لیے تیار ہونا، یہ صرف ماں ہاجرہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ میں دوسری گزارش ہماری ماں اور بہنوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہمارے بھائیوں سے، جو بچے مکتب میں پڑھ کر آتے ہیں، بچے ہیں وہ، کچھ ان سے 19-20 غلطی ہو جاتی ہے، تو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں، وہ شولاپور کی زبان میں کہتے ہیں، یہ سکھائے تیرے کو مکتب میں، مدرسے میں تیرے استاد جی یہ سکھائے تیرے کو، آپ اس کو ڈی مولرائز کر رہے ہیں، آپ اس کو استاد سے بدزن کر رہے ہیں، آپ اس کو مکتب سے بدزن کر رہے ہیں۔ اگر وہ بچہ استاد سے بدزن ہو گیا، بیزار ہو گیا اور پڑھنے سے دور ہو گیا، اور جتنی برائیاں اس کے بعد اس کی موت تک کرے گا، اس کے ذمہ دار وہ لوگ رہیں گے جس نے اس کو استاد اور مکتب سے بدزن کیا ہے۔ بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں سے مکتب میں آنے کے بعد پوچھئے، بیٹا آج کیا پڑھایا، ذرا مجھے سکھا، یہ مت کہہ کے یہی سیکھ کے آ گیا تو، یہی سیکھ کے آ گئی تو، اس کو ڈی مولرائز مت کیجیے، اس کا حوصلہ پست مت کیجیے، بلکہ اس کا حوصلہ بلند کیجیے۔ نوجوان ساتھیوں سے اور ذمہ داروں سے دو باتیں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نوجوان ساتھی، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں بھی اور بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کے دینی تعلیم کے سیکھنے کا انتظام چل رہا ہے، یہاں پر اتنا ہی ضروری ہے ہماری بچیوں اور ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام ہونا ہے۔ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب MP تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، کشن گنج سے انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے۔ وہ شولاپور آئے تھے، UPSC MPSC کی کلاسز کی شروعات تھی، وہاں کے وائس چانسلر بہت سارے لوگ موجود تھے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر وغیرہ، وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ کہا تھا، وہ کہہ رہا ہوں میں ہمارے نوجوان بھائیوں کو۔ ایک بچی راجستھان میں، پورے راجستھان سٹیٹ میں SSC میں اس نے ٹاپ کیا، مسلم بچی راجستھان میں پورے سٹیٹ لیول پر اس نے ٹاپ کیا۔ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا اس وقت کے حامد انصاری، ان کے ذریعے سے اس بچی کا ایک استقبالیہ پروگرام رکھا، وہ مولانا اسرار الحق صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ اس بچی کا نام تھا، سنیے آپ، اس بچی کا نام تھا معراج، بچی کا نام تھا معراج۔ پروگرام ہوا، تقسیم انعام وغیرہ دیا، مولانا نے اس سے بچی سے پوچھا which means of معراج، which means of معراج، بیٹا تیرا نام معراج ہے، یہ معراج کا معنی کیا ہے؟ 10th کلاس میں اسٹیٹ لیول پر ٹاپ کرنے والی بچی معراج کا معنی کیا بتا رہی ہے، سنیے۔ وہ کہہ رہی ہے معراج کا معنی ہے مائے رول، یعنی معراج کا مطلب مائے، راج کا مطلب راج کرنا، حکومت کرنا، میرا راج، یعنی زندگی میں میں میرے دل کے مطابق زندگی گزاروں، یہ نام ہے۔ معراج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی کمیونیکیشن اور بات چیت ہوئی ہے۔ مجھے بتائیے، جس بچی نے اسٹیٹ لیول پر 10th کلاس میں ٹاپ کیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم واقعے کا معنی نہیں معلوم ہے۔ ڈیٹیلز نہیں کہہ رہا ہوں میں، تفصیلات نہیں، کہاں سے نکلے، کہاں گئے، پہلے آسمان پہ کون ملے، دوسرے آسمان پہ کون ملے، یہ ڈیٹیل نہیں، صرف اس لفظ کی لٹرل میننگ، اس لفظ کا لفظی ترجمہ اس بچی کو معلوم نہیں ہے۔ کیا وہ بچی نبی کی سیرت سے واقف ہوگی؟ وہ بچی ماشاءاللہ جج بنے گی، کوئی IAS آفیسر بنے گی، IPS بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، بہت مبارک ہے، لیکن اگر ایمان سے اگر خالی ہے تو اس سے بڑی ناکامی دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے ہماری نوجوان بچیوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے بھی تعلیم بالغان کے نام پر تعلیم کا نظم ہونا چاہیے۔
اب آخری بات ذمہ داروں سے متعلق اور والدین سے متعلق. میں ابھی مولانا سے پوچھ رہا تھا, صبح میں آیا ہوں میں نے کہا کہ یہ اس جگہ پر, یہاں پر اس علاقے میں مکانات کتنے ہیں؟ تو کہا کہ 250-300 مکانات ہوں گے. بچے مکتب میں کتنے آتے ہیں؟ تو کہا کہ 50 سے 55 آتے ہیں. اب اگر 250 مکانات پکڑے جائیں اور ایک گھر میں اگر 2 بچے پکڑے جائیں جو مکتب میں آ سکتے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 500. آ کتنے رہے؟ 10%. تو 90% کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارا مسئلہ ایسا, ماشاءاللہ میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلے نمبر پہ حضرت مولانا نور عالم صاحب کو, ان کی تمام رفقا, تمام نوجوان اور بچوں کو جنہوں نے اتنی محنت کر کے کوشش کی ہے. لیکن یہ ہماری کوشش 10% سے آہستہ 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 100% ہونا چاہیے. وہ کیسے ہو؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہماری مسجد ہمارے محلے کا سینٹر اور مرکز بننا چاہیے. کیسے؟ وہاں پر پہلے سروے ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے 2 مہینے کے بعد آپ نے سروے کروایا ہے. اس وقت یہودیوں کی تعداد 700, عیسائیوں کی 250 سے 300 اور مسلمانوں کی تعداد 1700. یہ ڈاٹا تھا مسجد نبوی میں جس کا سروے کروایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے. ہمارے مسجدوں کا سروے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر خدا نخواستہ ہماری مسجد کے ذمہ دار کسی صاحب سے اگر اٹھ کے پوچھا جائے اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں اس میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے, کتنے یتیم بچے ہیں, اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس ڈاٹا ہو تو دے دے, ورنہ عام طور پہ تو کوئی ڈاٹا نہیں ہے. کتنی ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے, بیوہ ہیں وہ. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ڈگری لیے ہوئے ہیں لیکن جاب پر نہیں ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں جو ان کے پاس اسکل ہے, ان کے پاس تجربہ ہے, وہ مائکرو لیول پر, چھوٹے لیول پہ کوئی تجارت شروع کر سکتے ہیں لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ انیشیٹو نہیں لے رہے. ایسے کتنے نوجوان ہیں؟ کوئی ڈاٹا نہیں ہے ہمارے پاس. کتنی بچیاں ہماری ایسی ہیں جو 10th کے بعد ان بچیوں نے تعلیم کو روک لیا کسی وجہ سے, تو ہم PUC کے لیے آگے ان کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو 10th پاس کتنی بچیاں ہمارے علاقے میں رہتی ہیں, کتنے بچے ہمارے یہاں پہ رہتے ہیں, نہیں ہے ہمارے پاس ڈاٹا. اور سب سے بڑا, میں آسکر فرنانڈیز کی بات کر رہا ہوں, کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر, امبیڈکر بھون دلی میں ملائم سنگھ یادو کی موجودگی میں, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے کہا مسجد کا جو سسٹم تمہارے پاس ہے تم کو اس کی قدر نہیں ہے. ہم ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کر ہم کو معلوم ہے ایک مسجد کی قیمت کیا ہے, ایک امام کی قیمت کیا ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم یہ سو گئے داستاں کہتے کہتے. یہ مسجد کا نظام کسی قوم کے پاس نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کا با جماعت کا انتظام کسی قوم کے پاس نہیں ہے. جمعہ کی نماز کا انتظام کسی قوم کے پاس نہیں ہے. عید کی نماز کا نظام کسی قوم کے پاس نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے اس کے باوجود ہمارے طرح کوئی قوم منتشر نہیں ہے, بکھری ہوئی ہماری جیسی کوئی قوم نہیں ہے پورے ملک میں. معاف کیجئے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں آگے. آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں باڑا صاحب ٹھاکرے کے نام سے ایک لیڈر تھے شیو سینا کے. انہوں نے ان کے عروج کے زمانے میں مسلمانوں سے کہا, اپنے کام کرنے والوں سے کہا کہ مسلمانوں کو جو چاہیے وہ دے دو, جو مانگے دے دو, ریزرویشن مانگے دے دو, فلاں مانگے دے دو, چیئرمین شپ مانگے دے دو, جو مانگتے ہیں دے دو. ایک بات کا خیال رکھنا, مسلمانوں کو 313 ہونے مت دینا. 313 کا مطلب لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں, یعنی اس لیڈر کے دماغ میں 25 کروڑ مسلمانوں میں سے 313 بھی ایسے نہیں ہیں جو ایک کامن پروگرام کے لیے اکٹھا آ کر لانگ ٹرم پروگرام اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر سکیں.
313 بھی نہیں ہے ایک جگہ پہ, 25 کروڑ ہے تعداد, لیکن 313 بھی کسی ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے اگر ہم یہاں ٹھہرے کہ آج سے 5 سال کے بعد اس علاقے کا ایک بھی بچہ بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا, اگر ہم نے 5 سال کا گول اگر سیٹ کر کے اگر یہاں پہ کام کیا, ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے. ایک بچہ بھی ہمارا بے روزگار نہیں رہے گا اگر 5 سال کا گول سیٹ کیا ہم نے, ضرور ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے, ہوا چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو, ایسا چل رہا ہے. نوجوان ساتھیوں سے میں کہہ رہا ہوں, یہاں وہاں ان کے جھنڈے اٹھا کر پھرنے کی چھوڑ دیجیے آپ. یہ لیڈر ہے آپ کے, یہ قائد ہے آپ کے, یہ رہنما ہے آپ کے, ان کے پیچھے آئیے. یہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے یہاں وہاں ان کے جھنڈے لے کے پھرنے میں آپ کی بربادی ہے, آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی, آپ کیریکٹر لیس ہو جائیں گے, آپ ویژن لیس ہو جائیں گے, اور جب بڑھاپے پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. دین کی قیادت, دینی قیادت, بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں کام کرنے کی فکر اور کوشش کیجیے. آج صبح میں ہمارے مولانا سے کہہ رہا تھا, اب پروگرام کر کے, معاف کیجیے گا, عام طور پہ ہمارے جو پروگرام ہے نا, پروگرام یہ بہت تھوڑا سا سخت بات ہے, معذرت چاہ کے کہہ رہا ہوں میں. بات یہ ہے, کچھ احباب ہیں ذمہ دار قسم کے, اس پر وہ کچھ کام کریں گے, اس نیت سے بات کہہ رہا ہوں. ہمارے جو عام طور پر جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ ہمارے یہاں شولہاپور میں بولتے ہیں وہ مداری کا کھیل ہو رہا ہے. مداری کا کھیل. کیا مداری کا کھیل؟ وہ آتا ہے سانپ لے کر کے اور ڈمرو بجاتا ہے, تو وہ بچے نوجوان سب جمع ہوتے ہیں, بھائی کیا دکھانے والا ہے, کوئی کھیل دکھانے والا ہے, سب جمع ہو جاتے ہیں. وہ کچھ کھیل دکھاتا ہے, کھیل دکھانے کے بعد سارے لوگوں کے پاس سے پیسے مانگتے, پیسے دیجیے, پیسے دیجیے. اس کو پیسے مل جاتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے, لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, وہ کھیل دکھانے والا اپنے گھر چلے جاتا ہے. معاف کیجئے گا میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے پروگرام تقریباً اسی نوعیت کے ہو رہے ہیں. بولنے والا آ کر کے بول کے جا رہا ہے, اپنے گھر جا رہا ہے. وہ سننے والے ماشاءاللہ سن رہے ہیں, اپنے گھر جا رہے ہیں. کام کرے گا کون؟ آج ہی میں نے ہمارے مولانا سے کہا کہ یہ ماشاءاللہ ایک بیداری کا کام ہو گیا. یہ پروگرام اب یہاں سے ایک کام کی شروعات کی بنیاد بننا چاہیے, فاؤنڈیشن سٹون بننا چاہیے. کیا؟ 2-3 کام. نمبر 1, ہمارے علاقے میں کوئی بچہ بغیر دینی تعلیم کے حاصل کیے ہوئے نہیں رہے گا. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے نوجوان چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں, ان کی بھی ہم دینی تعلیم کا پردے کے ساتھ صحیح طور پر انتظام کریں گے. نمبر 3, ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی دیندار بنائیں گے. معاف کیجئے گا, ہمارے بچے مولانا کے پاس پڑھتے ہیں, جھوٹ بولنا گناہ ہے. ابھی گناہ کبیرہ بتا رہی تھی بچی, جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں بچے کو. کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا, ابا ہے تو ابا بول رہے, بیٹا بول ابا نہیں ہے. پریکٹیکل اس کو بتا رہے جھوٹ کیسے بولنا. ہم بچے ہمارے یہاں پہ قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں میں وہ 32 انچ کا ڈبہ پڑا ہے. معاف کیجئے گا, ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, وہ ساس بہو کا رشتہ دیکھ رہی ہے, پوتر رشتہ دیکھ رہی ہے, وہ پڑوس ملک کے سیریل دیکھ رہی ہے. اب دیکھ رہی ہے, وہ ہمارے کہہ رہے تھے مولانا نظامت والے ساس کے بارے میں, ساس کیا, بہو کیا, بیٹی کیا, بہن کیا, بھابھی کیا, دیورانی کیا, جٹانی کیا, ننن کیا, سب کو لگا ہوا ہے کہ وہ سیریل میرا آج مس نہیں ہونا چاہیے. بچے کو چھوٹا بھیم لگا کے دو, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر کے. مجھے بتائیے, کیا وہ چھوٹا بھیم دیکھ کر کے بچہ بڑا اللہ والا بنے گا؟ بڑا بھیم بن کے لات مار کے گھر سے نکال دے گا قیامت اگلے دن جب اس کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا. تو بچوں کو موبائل کے حوالے مت کیجیے. ارے یہ آپ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ پڑھیے, اس سے کینسر ہوگا, کینسر ہو رہا ہے اس سے بچے کو. 10 سال کے بعد ہمارے بچے مینٹلی ٹوٹل ڈسٹرب ہو جائیں گے, ٹوٹل. ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا ہم ماں کون ہے, باپ کون ہے, بھائی کون ہے, میں کون ہوں. 10 سال کے بعد یہ حالت ہو جائے گی بچوں کی. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے بچانے کی کوشش کیجیے.
ہم بھی خود بھی بچنے کی فکر اور کوشش کیجیے، اور جو دینی تعلیم اور تربیت کا جو نظام یہاں پر چل رہا ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی فکر اور کوشش کیجیے۔ آخری گزارش میری یہ ہے، میں مولانا سے پوچھ رہا تھا یہ بچے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اب انہوں نے تو نہیں کہا مجھ سے، وہ سامنے ہے موجود ہے، میں اپنے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں ایک استاد سے یہ اتنے بچے کنٹرول ہونے والے نہیں ہے، پھر بھی کر رہے ہیں وہ ان کی گویا کہ قربانی ہے۔ آپ حضرات میں سے کچھ لوگ کوشش کیجئے کہ مولانا کے پاس جائیے، آپ بتائیے کہ بھائی کتنی شفٹ میں مکتب چلنا چاہیے اور آپ کو کتنے استاد کی ضرورت ہے اور ایک استاذ کی کتنی منتھلی پیمنٹ ہوتی ہے، آپ بتائیے۔ ایک سال ایک استاذ کی پوری پیمنٹ میں دوں گا، ہم 2 لوگ مل کے ایک استاذ کی پیمنٹ کریں گے، ہم 3 لوگ مل کے ایک استاذ کی پیمنٹ کریں گے۔ آپ حضرات جو بھی اکیلے میں مل کر کے مولانا سے بات کیجئے۔ مولانا کے دل کی بات یہ تھی، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت اگر استاد زیادہ ہوں گے تو بچوں کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ علاقہ غربت زدہ ہے، غریب ہے، تو مجھے بھی شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی اور اس معاملے کو اٹھانے کی، تو میں ان کی زبان بن کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ حضرات سے اپنے طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ضروریات کو آپ جو ہے پورا کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ وقت ذرا زیادہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جو محنتیں آپ نے کوششیں کی ہے اس کو دن دوگنی رات دوگنی ترقی دے، ان بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، خصوصاً مولانا نے جو محنت کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ آخرت اور نجات بنائے، اور جو محنت آپ حضرات کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اور مزید بہتری لانے کے لیے آپ کو کوشش محنت کرنے کی توفیق دے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جتنے احباب نے، نوجوان ساتھیوں نے، بچوں نے، استادوں نے اور جتنے لوگوں نے بھی کوششیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔